अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक हिंदू जो मुस्लिम हुआ, इस्लाम में दाखिल हुआ, पाकिस्तान का एक इलाका है, केपीके का कोई इलाका है, वहाँ से ये हुआ और इसकी जो दास्तान है वो कमाल है। यानी आप सुनेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा यार, वाकई कि इस्लाम के लिए लोग इतना कुर्बानी करते हैं और इतना तन्हा भी रह जाते हैं, और फिर तन्हा रहने का फिर मुस्लिम कम्युनिटी जो कि पहले से मुस्लिम है वो इनको कैसे एक्सेप्ट करती हैं। इस इंटरव्यू में बहुत मज़ा आया। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब साथ हैं। आइए देखते हैं वीडियो को। जो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत बहुत मुबारक है अहमद भाई। शुक्रिया सर। बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं आपने, थोड़ा सा मुझे बताएं मुख्तसर अल्फाज में कैसे कलमे शहादत को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, और ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, हुज़ अल्लाह अमंग देम। बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं कि सर ये क्या पढ़ा दिया, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर रही है, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना, जब तुम्हारी रिसेस होती है तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। फिर अहमद वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे वो मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना। ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए। कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बेस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ अरसा हुआ है अहमद? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे ही क्वेश्चन कर लूँ आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है, मूसा। ये भी मुसलमान? जी जी जी। सही। अहमद ज़रा बताना यार क्या हुआ? सर तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले। तो वो यहाँ से लड़के गए थे, मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया था? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लील व ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फ़जर के वक्त हम नमाज़ के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज़ के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें तो सामने तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने, और उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं।
تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں اور مجھے انہوں نے آواز دی یا احمد، پھر کہو یا احمد، یہ، پھر کہو یا احمد، یہ کہا انہوں نے. تو میں نے انہیں سلام کیا. تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی اور تقریباً جو بھی ند حضرت بلال پشان پشگو رغڑی دلے کسود مصطفیٰ. اپنے آپ کو سنبھالو. اچھا، بڑی جذباتی کیفیت بن گئی. بس جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اور لوگ اس طرح کہتے ہیں، لوگ گھٹیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے. یہ ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. ساری باتیں ہوئیں تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی، اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے، تو میری مہمان نوازی دیکھو، آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے، پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا، لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار، اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا، ویزا بھی لگا، اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی؟ مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ ان 11 دنوں میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا، میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا ہے. بھائی بلاوا کس کا تھا؟ بالکل سرکار دو عالم کا بلاوا تھا، اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا، 1 ریال. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ میں. جی بالکل. احمد، جی آج کل کیا چل رہا ہے؟ سر بس آج کل فی الحال ایک چھوٹی سی جاب ہے اور بمشکل گزارا چل رہا ہے. اپنا نمبر ذرا بتانا مجھے، اپنا جو اس پہ واٹس اپ. سر 0321 134 8033. دوبارہ سے بتا. 0321 134 8033. کتنے بچے تھے؟ موسیٰ ایک ہی بیٹا میرا، ایک ہی بیٹا. ابھی بھی چلی گئی؟ جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا؟ میرے ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنی تکلیفیں والد صاحب جھیل رہے ہیں، جی کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی، انہوں نے وہ ماں سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی؟ بالکل. آپ کو اتنا چھوٹا، اتنا جوان کر کے وہ کیسے جا سکتی ہیں؟ بس زیادہ تر تو امی نے وہ اتنا نہیں تھا میرا، تو زیادہ ابو کے ساتھ تھا، کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین کے اس میں بتاتے تھے. خوش ہونا؟ بالکل، بہت زیادہ خوش. جب اسے پتہ چلا تو تمہاری وائف کو وہ کیا الفاظ تھے؟ وہ نہیں سر، وہ تو بس کہتی کہ مجھے طلاق دو، میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ہاں بس، اور کچھ نہیں. لیکن اگر یہ سوال کوئی احمد سے کرے تو اس کی تو دنیا بدل گئی. بدلنا کیا، دنیا ہی اجڑ گئی، سب کچھ چلا گیا. یہ تو صف میں ہوگا بھائی، جس طرح پرانے صف میں ان مسلمانوں نے بڑی ذات قربانی دی ہے دین اسلام کے لیے. یہ اس صف کا مسلمان ہے بھائی. ان کی والدہ اب تشریف لے کر آئیں گی، ان سے بھی اردو میں 2-3 باتیں کروں گا. لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ رہی، شاہ سوار آپ کہہ رہے تھے کہ اس خواب یا ان باتوں کے بعد آپ کے اس کمرے میں خوشبو تھی. سر ابھی تک ہے، رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے. اور لال چینہ دے پرے. ماں جی کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا. اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے، پورے پاکستان کے اندر خوشحالی رہے. احمد اور موسیٰ ہے جی جی. ان کے نام کو چھوڑتے؟ جی ان کے پہلے نام کچھ اور تھے. آپ ان کو چھوڑ کے چلی نہیں گئی، کیوں؟ بس کچھ ایسے باتیں ہو جاتی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ، تو بس اسی وجہ سے بندہ نکل جاتا ہے گا. ابھی تو شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہوں میں. قبولیت اسلام کے بعد دونوں میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بالکل دعا، نماز، قرآن ہر چیز پڑھتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر جاتے ہیں. اور نہیں تو میں خود بھی چلاؤں گی اس چیز پہ کہ جاؤ نماز پڑھو. آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں، میں خفا نہیں ہوں. ٹھیک ہے میں ہندو ہوں
लेकिन मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ, کہ آپ کے بیٹے مسلمان. बिल्कुल. اللہ آپ کی زندگی برکتوں سے بھر دے. اللہ آپ کو کرو زندگی جو ہماری غریبی ہے, ہمارا یہ جو مسئلے مسائل تھوڑے ہٹ جائے, کچھ اچھا ہو جائے, ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. انشاءاللہ خیر. ہاں. گھر یہ کرائے کا گھر ہے؟ جی جی السلام علیکم تو آل آف یو. اینڈ ذاکر صاحب سے میری ایک سوال ہے کہ صاحب میں اپنے 25 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں اپنے لائف کے. میں سافٹ ویئر انجینئر. میرا اسلام میں کافی ماننا ہے, کافی میرے دوست ہیں, ان لوگوں کے ساتھ میں حدیثوں میں بیٹھا ہوں, کافی ان لوگ سے نالج گین کرتا ہوں کہ ہاں اسلام میں یہ ہوتا ہے, اسلام کی پیورٹی یہ ہے, اسلام میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہوتی ہے, واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں. سب میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے ایکسیپٹ کریں گے, ایز بیکاز دا تھنگ از واٹ فرام دا پاسٹ لائف آئی ہیو ڈن لاٹ آف بیڈ ایکٹیویٹیز. دیٹ واٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ اب میں نے اتنے غلط کام کیے ہیں اپنی لائف میں, تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے کہ ہاں چلو بندہ میرے کو مانتا ہے, بندہ میرے چیزوں کو فالو کرتا ہے. دیٹس صاحب نے اچھا سوال پوچھا. یہ پوچھ رہے کہ میری عمر 25 سال ہے, 25 سال میں نے بہت سے غلطیاں کی, بہت سے غلط کام کیے. ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر ایک انسان کوئی بھی ہو, کتنا بھی گناہ کیا ہے, چاہے مشرک ہو, شرک سے برا گناہ ہے ہی نہیں. چاہے آپ نے ڈاکہ ڈالا, میں نے نہیں کہا کہ ڈاکہ, میں نے بھی ڈالا, نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں ڈالا, اچھی بات ہے. اگر آپ نے ڈالا بھی, چوری نہیں کیا, اگر کیا ہوتا, یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوتا, ڈاکہ ڈالا, چوری کی, بلاತ್ಕಾರ کیا, نہیں کیا آپ نے, جو بھی گناہ کیے اس سے کمی کی ہوئی ہیں, یہ کیا ہوتا, اور آج اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ ایمان لاتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آج ہمارے رسول کہتے جیسے آپ آج پیدا ہوئے سارے گناہ معاف. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, میں 45 سال سے مسلمان ہوں. پہلے میں نام کا مسلمان تھا, 21-22 سال میں تحقیق کیا, ابھی تو میں اپنے جی سے وتھ مائی وش آئی ایم اے مسلم. پھر بھی میں بھی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف کرے, چاہے چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی. آپ اگر آج شہادت دیں گے آپ مجھ سے اچھے ہوں گے, اس کے بعد پھر الگ بات ہے. آگ جب شہادت دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسان شہادت دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ سب معاف, سلیٹ از کلین, آپ ایک دم ہی پیور. جی صاحب آپ نے ایک آپ کا بیان سنا تھا میں نے, جس میں آپ نے بولا تھا کہ ایک ہندو جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک رگ وید میں دیا ہوا ہے کہ انتم کا ورنن کائنڈ آف چیز ہے, جس میں بولا گیا ہے کہ جب ہندو بھی مرتا ہے تو وہ آخری میں اشہد ان لا الہ محمد رسول اللہ, وہ سنسکرت میں کچھ بولتا ہے اسی چیز کا. تو صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان جو مر رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف ہے, وہ اگر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اس کو اسلام قبول کروائیں گے, یا اللہ تعالیٰ مانیں گے کہ وہ اسلام کا بندہ ہے؟ اچھا سوال ہے. سوال ہے کہ اگر ایک انسان مر رہا ہے پھر اسلام قبول کرتا ہے, اس کی قبولت ہوں گی کہنے. سب سے بڑی مثال ہے فرعون کی. فرعون ایک ایسا انسان تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, بہت طاقتور تھا, بہت پیسے والا تھا. جب وہ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے, لاٹھی ڈالتے, اور دریا دو حصے میں ہو جاتی ہے. وہ جاتے, جب فرعون فالو کرتا ہے تو دریا واپس سے جڑ جاتی ہے. پھر وہ بولتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ. جب ایک انسان مرتے ہوئے آخری وقت میں اگر ایمان لائے گا تو ایمان اس کی قبول نہیں ہوتی, کیونکہ وہ مر رہا ہے اس لیے. لیکن وہ جب موت آنے سے کچھ دیر پہلے بھی کیا تو قبول ہے, لیکن موت جب آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایمان لائے تو وہ ڈر سے کر رہا ہے. تو صاحب اگر یہ جیسے بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام نہیں, آپ نے اسلام نہیں قبول کرا تو آپ کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا, اور یو ول ناٹ گیٹ دا جنت, یہ چیز بولی جاتی ہے. تو اس کیس میں سر کیا ڈر کے آپ کو اسلام قبول کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے جنت نہیں ملے گی اس لیے میں اسلام قبول کروں؟ تو اسلام قبول چاہے ڈر کے قبول کرے, چاہے منطق سے کرے, لاجک سے کرے, جو بھی ہے, لیکن موت آپ کو آئی نہیں ابھی نا. موت آنا شروع ہو جاتی ہے, سانس لینا شروع کیا, مرنے والے, کبھی آپ ڈوب رہے تو پھر بہت لیٹ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے موت آنے والی 5 دن بعد, پتا نہیں, کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کبھی مرے گا. مرنا شروع ہو گیا اس ٹائم لایا تو بہت لیٹ ہے. تو اسی لیے اگر آپ جیتے جاگتے, آج آپ کو پتا چل گیا کیا بھائی اسلام صحیح, پھر آپ بولیں گے ابھی بھی اسلام قبول کروں,
ابھی شاید میں اور 10 سال جیوں گا, 20 سال میں سلیٹ کلین ہوں گا, ابھی قبول کروں گا, شاید چھوٹی موٹی غلطیاں کروں گا, پرابلم میں آؤں گا. یہ آپ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ کے خلاف. ایسے پلاننگ میں کل مر جائیں گے دوزخ. تو اس سے اچھا قبول کرو, سلیٹ کلین کرو, چھوٹی موٹی غلطیاں معافی مانگو, معاف کریں گا اللہ. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ پلاننگ آپ کو یقین ہو گیا, پھر بولے میں ابھی کیوں قبول کروں, 10 سال بعد کروں گا, ابھی طرح عیش کروں گا, شراب پیوں گا, مستی کروں گا. آپ کو پتا نہیں کب مرنے والے, مستی کرتے کرتے مر گئے تو گئے, پھر ٹو رسکی. ابھی قبول کرو, چھوٹی موٹی غلطی پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, دعا مانگ سکتے ہیں, اللہ رحمان الرحیم ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اگر یقین ہو گیا قبول کرو. اور سر جیسے میں سر 5 وقت نمازی اگر نہیں ہو پایا, ان کیس نہیں ہو پایا 5 وقت نمازی, کیونکہ اتنے جلدی جیسے آج میں کرتا ہوں, تو سر وہ بھی ایک گناہ ہی ہوگا کہ آج میں نے اسلام قبول بھائی کیا. صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے, اگر 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, اور سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. باقی گناہ کتنے بھی کرو, اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. سر شرک میں تو اپنی بت پرستی آتی ہے نا سر؟ جی بالکل, بت پرستی آتی ہے. تو شرک اگر کیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. آپ شرک سے بچے, باقی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا, نماز پڑھو نہ پڑھو جہنم. ادھر اگر آپ غلطیاں کریں, چھوٹے چھوٹے معاف کرے گا, نماز پڑھنا بہت اہم ہے, لیکن پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. 100% نہیں بول رہا ہوں میں, 1% کا 2% جانتا نہیں ہوں, بہتر نماز پڑھنا شروع. لیکن اگر شرک چھوڑ دیے, ایمان لائے اور نہیں پڑھے, پھر بھی آپ کے چانسز ہے جنت میں جانے کے. 1% ہے, 2% ہے, 5% تو بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر ایمان نہیں لائے تو 100% جہنم. اگر آپ غلطیاں کریں ایک آپ کی ادا کے اوپر, مثال کے طور پہ ایک عورت جو بڑی گنہگار تھی, سر سنا ہے میں نے بیان, سنے نا, تو ایک ادا سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے, لیکن شرک کرے معاف نہیں کریں گا. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں, آج آپ ایمان لانا چاہتے؟ ایمان سر میرے کو ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی, اگر آپ کے وقت ہو تو پوچھوں میں آپ سے. وقت بہت کم ہے. جی ہمیں بس یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ سر آپ بول رہے تھے کہ ایک ہندو کے جو بھگوان ہوتے ہیں وہ دوسرے کی ہیلپ لیتے ہیں, دوسرے بھگوان کی ہیلپ لیتے ہیں, تو ہم وائی شوڈ وی پرے دیم, ہم اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کا سورس آف انرجی. بالکل سر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے کیوں نہیں وہ کرا, بلیس کیوں نہیں کیا کہ ہاں چلو نتیش نہیں ہوتے, میں احمد ہوتا, میں آلریڈی احمد ہوتا, تو مجھے اس چیز کا وہ کرنا نہیں پڑتا. واٹ از دس؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نے آپ کو احمد بنایا, نتیش کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, کوشچن پیپر دیا ہے. اگر ٹیچر کوشچن پیپر سب لوگ کو دے دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ ذاکر سے ملیں گے؟ نہیں صاحب, ہے نا, میں نہیں جانتا تھا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ ذاکر کے کسٹ دیکھیں گے, برابر نا. تو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ذاکر حق کی بات بولنے کے بعد, احمد کو چھوڑو, تم تو نتیش ہے ابھی نا, آپ کو کیا پتا ہے احمد جنت میں جائیں گا دوزخ میں جائیں گا؟ ہو سکتا ہے وہ احمد نام کا مسلمان ہے, دوزخ میں جائیں گا. آپ تو ابھی نتیش تھے, ابھی ایمان قبول کرے تو احمد سے تو بہتر ہوئیں گے. احمد کو چھوڑو, ذاکر سے بھی بہتر ہوئیں گے آج تک کے. آگے کیا آئے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ احمد نہیں تھے اگر ایمان لائے. ایمان نہیں لائے تو الگ بات ہے. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, کیا آج آپ ایمان لانا چاہتے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ سر ایمان کیا آپ کے حساب سے ایمان یہ ہے کہ آپ ایک خدا میں مانتے؟ ایمان کا مطلب خدا, آپ ایک خدا میں مانتے ہیں کیا نہیں؟ خدا کو تو مانتا ہوں میں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ سر بت پرستی غلط ہے, مانتا آپ ہوں. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر اس چیز کا میں وہ نہیں بول سکتا کہ وہ پیغمبر ہے. آئی نو کہ ان کی چیزیں بہت صحیح ہیں, ان نے جو بولا وہ سب کانسیپٹ صحیح ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ پیغمبر ہیں کہ نارمل انسان ہے. اس چیز سے نہیں بھائی, وہ انسان ہے, انسان ہے, نارمل نہیں ہے لیکن انسان ہے. وہ کھاتے تھے, سوتے تھے, محنت کرتے تھے, تکلیف ہوتی تھی, انسان تو ہے, لیکن ایک چنے ہوئے انسان تھے, عام انسان نہیں تھے. اللہ نے انہیں چنا اپنا پیغام دینے کے لیے. تو آپ کو ماننا پڑے گا وہ انسان ہے, لیکن عام انسان نہیں, پیغمبر ہے. پیغمبر مطلب نہیں کہ انسان نہیں, پیغمبر مطلب انسان, لیکن اللہ کے چنے ہوئے انسان جو لوگوں تک پیغام پہنچا سکے. آپ مانتے کہ وہ انسان تھے جو لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے؟ جی صاحب, یہ تو مانتا ہوں. تو اسے کہتے ہیں مسلم. ابھی آپ چاہیں گے کہنے کے لیے شادہ عربی میں, کوئی زبردستی نہیں ہے. مانتے خدا ہے کہ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, انسان ہے لیکن پیغمبر ہے, تو آپ میرے حساب سے مسلم ہیں.
پھر وہ آگے آپ کو چل کے نماز آستے آستے آئے گا. اس میں مانتے ہیں آپ؟ جی اس میں تو مانتا ہوں میں. مانتے. آپ کو کون زبردستی کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے؟ نہیں صاحب. تو آپ کہنا چاہیں گے عربی میں؟ جی صاحب. اچھا, کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں صاحب. کوئی مالی دباؤ نہیں صاحب. دل سے کر رہے؟ جی. ابھی کیونکہ وقت کی کمی ہے, اگر اور بھی بھائی اور بہن ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, وقت کی کمی ہے, 6-7 منٹ ہے, اگر کوئی ہمارے غیر مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ مائک پہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سوال جواب کی نشش آگے بڑھائیں گے. مائک نمبر 1 پہ سکھ بھائی ہیں, وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر 1 پہ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں مائک اور 2 نمبر 1 لوگ پہ. ہیں, 1+1. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رمیش سنگھ ہے. رمیش سنگھ. کیا آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مجھے مانتے- جب پتہ چلا, میں اپنے گردوارے گیا اور بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہ ہمیں شہید ہوتے جب مرتے ہیں, مینس مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے, ان کے بعد میں پھر سب بکھر جاتا ہے, اسے لے کے جا کے پھر پانی میں بہا دیا جاتا ہے, تو پھر وہ سب جڑتا نہیں. اور میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں 5 سال 25 سال کے بعد بھی اگر انہیں نکالو تو پھر وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہے. تو مجھے اسے بہت 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 اچھا لگا. اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو, میں آپ کے انگلیوں کے پور پور تک جوڑ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کر سکتے. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل آپ بالکل. مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط آپ ہے. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بالکل بالکل. آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں, کوئی بھی نہیں. دباؤ؟ پہلے کرتے تھے لیکن ابھی کوئی نہیں کرتا. ہاں, پہلے کس نے کیا؟ اچھا ہوا. اگر جس نے بھی کیا اور آپ نے اسے نہیں مانا, بالکل صحیح کیا, کیونکہ اسلام میں زور زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا حرام ہے. آپ نے اسلام اس وقت نہیں قبول کیا, میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں. کیونکہ ابھی کوئی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں, اب تو کوئی نہیں آپ دل سے کرتا. کر رہے ہیں؟ پہلے کیونکہ جب میں گھر میں ڈیلی ممی کو بولتا تھا کہ کھیر بناؤ کھیر بناؤ کھیر بناؤ, ویسی کھیر بنتی نہیں تھی جو عید کے دن بنتی ہے. ارے واہ, ابھی آپ کو یقین ہے, ابھی آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر, بہت بار ٹرائی کیا, کھیر بنتی نہیں ہے ویسی. اچھا, مائک نمبر 5 پہ کوئی بھی غیر مسلمان مسلم بننا چاہتا ہے؟ ذاکر نائک نام صاحب, السلام علیکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راجیش کمار ہے. میں نے 5 سال سے روزہ رکھتا ہوں. 5 سال سے, ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے کہ ایک دن میں نے روزہ رکھا تو ایک مسلمان بھائی نے بولا کہ اگر میرے ساتھ میں افطاری کرو گے تو ہم لوگ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط کہا. روزے کے لیے آپ غیر مسلم کے ساتھ رہ بھی سکتے, کھانا نہیں کھانا چاہیے, یہ بالکل غلط کہا. لیکن اگر آپ 4-5 سال سے روزہ رکھ رہے لیکن آپ میں ایمان نہیں, ہمارا ایک ماڈل ایگزیبیشن میں اگر ایمان نہیں ہے, ایک خدا میں نہیں مانتے محمد آخری پیغمبر ہے, روزہ زکوٰۃ نماز کوئی فائدہ نہیں. ابھی آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ میں نے مانتا ہوں. ابھی آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی میں آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. خلاص, ابھی آپ روزہ رکھیں گے, اللہ تعالیٰ قبول کریں گا انشاءاللہ. جی. اس کے علاوہ اور کوئی بھائی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے؟ مائک نمبر 5 پہ. مائک نمبر 2 پہ کوئی قبول کرنا چاہتا ہے؟ نہیں, یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. مائک نمبر 3 اور 4 پہ خواتین کے شعبے میں. No, no. مائک نمبر 4 پہ. No non-Muslims. انشاءاللہ. تو 3 بھائی ہے, ایک ماشاءاللہ سکھ بھائی ہے اور ایک بھائی ادھر ہے اور پیچھے بھائی ہے, تینوں اسلام قبول کرنا چاہتے. آپ پہ کوئی زور زبردستی کر رہا ہے بھائی صاحب؟ نہیں, آپ دل سے قبول کرنا چاہتے. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا دہرائیے, آپ تینوں ساتھ میں دہرا سکتے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے سیشن کو بڑھائیں گے. عربی میں کہوں گا, آپ دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر. تو ناظرین گرامی, یہ ساری بات تھی کہ شرک سے نکلنا ضروری ہے آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے. اور شرک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کرتا دھتا بھی ہے, نعوذ باللہ, جو کہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے شکوہ بنتا تھا اس ہندو کا, نو مسلم کا, جو شروع میں ہم نے ویڈیو دیکھی ہے,
اور واقعی بیوی چھوڑ کے چلی گئی، خاندان چھوڑ کے چلا گیا، جاب چلی گئی، فلاں 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 فلاں. اس کے بارے میں آگے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. آزمائش تو آئے گی. آزمائش ہر جو مذہب کے لوگ ہیں ان سب میں ہے آزمائش. آزمائش تو آئے گی. اب اس آزمائش میں آپ کتنے پورے اترتے ہیں یہ آپ کا امتحان ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے آپ کو. کچھ خوف ہوگا، کچھ پیسے نہیں ہوں گے، کبھی بچے نہیں ہوں گے، کبھی مال تھوڑا ہوگا، کبھی کیا ہوگا. صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ آپ خوشخبری دے دیجئے. تو قرآن پاک میں صاف بات ہے، ایسے نہیں چھوڑیں گے، آزمائیں گے تو ضرور. دوسری جگہ ارشاد میں فرمایا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، تم ایسے ہی آؤ گے دنیا میں اور چلے جاؤ گے، تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ کیوں نہیں آزمائیں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیا گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ بیکار نہیں. اور ماں بھی ضرور مسلمان ہو جائے گی. اس کے اس طرح کے واقعات ہیں. ایکس حمزہ آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل یوٹیوبر ہے اور اس کی بڑی زبردست اس وقت لائف ہے، مسلمان ہے، شادی ہوئی ہے اور ابھی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے اور ہیں جو جم جاتے ہیں اس ہندو کی طرح یا ایکس ہندو حمزہ کی طرح. تو اس کا چینل بھی ہے، ایکس ہندو حمزہ ہے یا اس طرح کچھ اس کا چینل ہے. آگے جو بات آئی تھی کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے لیکن عام انسان کی طرح انسان نہیں ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ کہہ دو میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں لیکن میرے پہ وحی آتی ہے. تو نارمل انسان نہیں، کیونکہ وہ پیغمبر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مقصد ان ساری باتوں میں یہ ہے کہ اچھی طرح آزمائش آئے گی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا. اسلام قبول کرنے پر آپ کے چچا حکم ابن ابی العاص نے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا اور کئی روز تک ایک الگ مکان میں قید رکھا. چچا نے کہا کہ جب تک آپ اسلام ترک نہیں کریں گے، آزاد نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ثابت قدمی سے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. 2 بیٹیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں، ایک پہلے آئیں پھر وفات پا گئیں، پھر دوسری آئیں. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے. اسلام قبول کرنے پر آپ کے مالک نے آپ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا، یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ کی چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھانے لگی. اور بعد میں جب مسلمان ہوئے تو پیٹھ کا کپڑا اٹھا کے دکھایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کرتا تھا. تو الفضل.com سے انہوں نے یہ واقعہ دیا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. آپ حبشہ کے رہنے والے تھے اور امیہ بن خلف کے غلام تھے. اسلام قبول کرنے پر امیہ نے آپ کو سخت اذیتیں دیں، جن میں دوپہر کی شدید گرمی میں مکہ کی تپتی ریت پر لٹانا اور سینے پر بھاری پتھر رکھنا شامل تھا. ان تمام مظالم کے باوجود آپ احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سبحان اللہ، اس کا ذکر کیا کرتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور آپ کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے. قریش نے ان پر شدید مظالم ڈھائے. حضرت عمار کے والدین کو شہید کر دیا گیا، جبکہ خود حضرت عمار کو بھی سخت اذیتیں دی گئیں. اگر زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا دیا گیا تھا. بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا. جب آپ کے والد آپ کو واپس لینے آئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی. تو یہ تو 5 مثالیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی، جن کے ساتھ خاندان نے اذیتیں دی یا آس پاس والوں نے ان کو بہت زیادہ تکلیف دی، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے اور اللہ نے ان کے لیے بہت سارے انعامات دنیا اور آخرت میں رکھ دیے ہیں. اسی طرح اس ایکس ہندو جو ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا مسلمان ہوا، اور ذاکر نائک نے بھی بتا دیا کیسے مسلمان ہوا جاتا ہے. تو یہ بھی اذیتیں بھگتنے کے بعد دنیا اور آخرت کی بہت ساری کامیابیاں پائے گا. آئیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام